जो साहिबान डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करना चाहें वो सोमवार और जुमेरात के रोज सुबह 9 बजे से 12 बजे दोपहर तक बेरोक टोक तशरीफ ले आएं। बेमकसद के मुलाकाती और सिफारिशी हजरात आने की तकलीफ ना उठाएं। ये उस नोटिस बोर्ड की इबारत है जो मैंने शुरू ही से अपने दफ्तर के सामने लगा दिया था। पहले तो इस सलीस इबारत का मफहूम किसी की समझ में ना आया और पेशावर मुलाकातियों और सिफारिशों के अलावा और कोई शख्स मेरे नजदीक तक न फटका। लेकिन रफ्ता रफ्ता हालात बड़ी सुर्रत से बदलने लगे। पीर और जुमेरात के रोज 2 क्लर्क सुबह 8 बजे से दफ्तर के बरामदे में बैठ जाते थे। जो आता था उनके नाम इसी तरतीब से एक फहरिस्त में दर्ज करते जाते थे और मुलाकाती इसी फहरिस्त के मुताबिक बारी बारी सब मेरे पास आते थे। अव्वल शहर के हाजतमंद लोग आना शुरू हुए, फिर आसपास के कस्बों से कुछ लोग आने लगे और कुछ अरसे के बाद दूर दराज के देहात से हर तबके के लोग आने लगे। शुरू में मुलाकातियों की तादाद 15-20 के करीब होती थी। 2 महीने के अंदर अंदर उनकी तादाद 100-125 के लगभग पहुंच गई और कुछ अरसे बाद ऐसा वक्त भी आया कि मुलाकात के रोज मुझे 3-3, 4-400 लोगों के साथ मिलना पड़ता। एक रोज में इतने लोगों को भुगतना बड़ा सब्र आजमा मरहला होता है, लेकिन जब मैं ईमानदारी से जायजा लेता हूं तो मुलाकातों के यही चंद रोज मेरी सारी मुलाजमत का असली सरमाया नजर आते हैं। मालूम नहीं इसकी वजह किरदार की कमजोरी या माहौल की कजी है, लेकिन सच तो यह है कि सरकारी कुर्सी अच्छे खासे इंसान का हुलिया बिगाड़ देती है। उसकी फितरत टेढ़े तिरछे सांचों में ढलने लगती है। निगाह का जाविया बहुत हद तक महंगा हो जाता है। दफ्तर की फजा में सांस लेने के बाद बाहर खुली हवा में घूमने वाले एक दूसरी मखलूक नजर आते हैं। दफ्तरी माहौल जिंदगी के हर पहलू पर एक कसीफ गुबार की तरह छा जाता है और जिंदगी की बेअंदाजा वुसअत सिमट सिमटा कर एक छोटे से गिरदाब में फंस कर रह जाती है। खास तौर पर डिप्टी कमिश्नर का रिश्ता बनी नौ के साथ बेहद महदूद हो जाता है। उसके गिर्द सिर्फ चंद मखसूस अनासिर रह जाते हैं जो उसे मकड़ी के जाले की तरह अपने ताने बाने में जकड़े रखते हैं। इन अनासिर में पहला अंसर सरकारी मुलाजिमों और वकील साहिबान का है। मुलाजिमों में मजिस्ट्रेट भी शामिल हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थानेदार, कानूनगो और पटवारी भी, और दफ्तर का अमला भी जिनमें सुपरिटेंडेंट, नाजिर, मिसल खां, पेशकार, वासिल, बाकी नवीस और पीए पेश होते हैं। अदालत की कुर्सी को एहतरामन इज्जत माब के लक़ब से मुखातिब किया जाता है, लेकिन ये तर्ज तखातुब बहुत से वकला का तकिया कलाम बन जाता है और वो कमरा अदालत के अंदर और बाहर डिप्टी कमिश्नर को इसी तरह मुखातिब करते करते इस बेचारे को इज्जत माबी के जहनी चस्के में बुरी तरह मुब्तला कर देते हैं। नॉर्मल जिंदगी में आप का लफ्ज काफी इज्जत और एहतराम का हामिल होता है, लेकिन जिले के अफसरों और एहलकारों के नजदीक एहतराम की ये हद डिप्टी कमिश्नर की जात के लिए नाकाफी और नामौजू है। चुनाचे वो हर वक्त इसे जनाब या हुजूर के अलकाबात से मुखातिब करते हैं। पहले तो ऐसे अलकाब की तकरार काफी नामानूस होती है, लेकिन रफ्ता रफ्ता डिप्टी कमिश्नर के कान इन अल्फाज के आदी हो जाते हैं। उसका दिलो दिमाग उनके सहर आफरी सुरूर में इस दर्जा मखमूर हो जाता है कि अगर कभी कोई दिल जला उसे आप कहकर मुखातिब करे तो ये हरकत डिप्टी की शान में गुस्ताखी और निजाम हुकूमत के खिलाफ बगावत नजर आने लगती है। दूसरा अंसर जो डिप्टी कमिश्नर की जात पर एक जहरनाक गुबार की तरह छाया रहता है, शहरी रऊसा और देहात के बड़े बड़े जमींदारों का है। इनमें से मादूदे चंद हजरात अपने या दूसरों के जायज मामलात लेकर आते हैं। कुछ लोग नाजायज मुतालिबात और सिफारिशें लाते, लेकिन अक्सर बुजुर्ग महज शौकिया मुलाकात फरमाने की लत पूरी किया करते हैं। इजलाई इस्तिलाह में शौकिया मुलाकातें सलाम कहलाती हैं और जमींदारों की बरादरी में इस सलाम को बड़ी समाजी और सियासी अहमियत हासिल होती है। इतवार का रोज है। हफ्ते भर की दफ्तरी बकबक झकझक के बाद जी चाहता है कि आज कुछ घंटे अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारे जाएं, लेकिन ये उम्मीद महज ख्वाब ख्याल है, क्योंकि सुबह ही से कोठी के सहन में भांत भांत के मुअज्जिज मुलाकाती जमा हो रहे हैं। ये लोग मुअज्जिज इसलिए हैं कि आम मुलाकात के रोज दूसरे लोगों के साथ तशरीफ लाना उनके नजदीक कसरे शान है। इनमें से एक बहुत बड़े जमींदार हैं। इनके पास 15-20 हजार एकड़ से ज्यादा जमीन है और जिले के सदर मकाम में उनके कई शानदार बंगले हैं। महीने में 1 या 2 बार वो 50-60 मील का सफर तय करके डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करने जरूर आते हैं। जब वो शहर आते हैं तो उनके जलों में मज़ारों और मुलाजिमों की एक फौज की फौज होती है। कुत्ते पालना और शिकार खेलना उनका महबूब मशगला है। नाच गाने का शौक भी है और औरत जात के साथ उनकी दिलचस्पी अल्फ लैला की दास्तानों का मुकाबला करती है। उनकी कोठी के सहन में बंदूकों, घोड़ों और कुत्तों के लाव लश्कर देखकर गुमान होता है कि मुगलिया सल्तनत का कोई शहजादा जिल्ले सुबहानी के खिलाफ बगावत करके दारुस सल्तनत पर चढ़ाई करने जा रहा है।
اپنے علاقے میں یہ بزرگ زمینداری کا حق ہی ادا نہیں کرتے بلکہ مقامی نظم و نسق کی باغ دوڑ بھی بڑی مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ کسی مزارے کا بیل چوری ہو جائے تو تھانے میں رپورٹ ان کی منظوری سے لکھائی جاتی ہے۔ کسی کو بندوق کا لائسنس درکار ہو تو اس کی درخواست زمیندار صاحب کی وساطت سے آگے بڑھتی ہے۔ مقدموں کی پیرویاں بھی زمیندار کی خوشنودی کے ساتھ پروان چڑھتی ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ مقامی افسروں اور عوام کے درمیان اس قسم کے زمیندار دیوار چین کی طرح حائل ہو جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں بڑی بڑی زمینداریاں ایک مضبوط چھلنی کا کام دیتی ہیں۔ جو لوگ یا جو معاملات اس چھلنی سے بخوبی گزر جائیں وہ خداوندان حکومت کی توجہ کے مستحق بن جاتے ہیں۔ باقی ساری مخلوق زمینداری کی پرپیچ غلام گردشوں میں پس پردہ رہ جاتی ہے۔ اس باریک چھلنی سے گزرنے کے لیے انسان کو خوب اچھی طرح پسنا پڑتا ہے۔ انانیت، خودداری، خود اعتمادی اور آزادی کے روڑے اس چھلنی کے مہین سوراخوں سے گزرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ چھاج اور چھلنی کے اس نظام میں کئی فوائد ہیں۔ ایک طرف تو ضلع کی انتظامیہ اعلیٰ نسل کے برہمن کی طرح عوام الناس کے شودروں سے بڑی حد تک دور رہتی ہے۔ دوسرے یہ کہ بڑے زمینداروں کی اپنے مزاروں پر گرفت مضبوط رہتی ہے تاکہ یہ برتری وہ حسب ضرورت حکومت اور اپنے ذاتی مفاد میں کام میں لا سکیں۔ میں نے اس روایتی نظام میں کسی قدر دخل دے کر عوام کے ساتھ براہ راست رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تو زمیندارہ برادری میں بڑی تشویش پھیل گئی۔ کچھ لوگ یہ کہہ کر ہنسے کہ یہ نوجوان اور ناتجربہ کار آدمی ہے، 4 دن میں منہ کی کھا کر ہمارے سامنے ہی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ دوسروں نے غصے سے کہا کہ ہم لوگ بھی مٹی کے مادو نہیں ہیں، ہم اس بچگانہ نظام کو ایک پھونک سے اڑا کر مکڑی کے جالے کی طرح تتر بتر کر دیں گے۔ لیکن میں بھی ثابت قدمی سے اپنے طریقہ کار پر ڈٹا رہا۔ دن بدن ملاقاتیوں کا حلقہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔ کسی منچلے نے کچہری کے احاطے میں ملاقاتی ہوٹل کے نام سے ایک ہوٹل بھی کھول لیا۔ دور دراز سے آنے والے لوگ سر شام ہی یہاں پہنچ جاتے تھے اور ملاقاتی ہوٹل میں بان کی چارپائی پر رات گزارتے تھے تاکہ صبح ملاقاتیوں کی فہرست میں دوسروں سے پہلے اپنا نام درج کرا سکیں۔ ملاقات کے روز میں بھی ایک رجسٹر کھول کر سامنے رکھ لیتا تھا۔ ہر سائل کی شکایت اس میں درج کر لیتا تھا۔ اگر معاملہ مقامی نوعیت کا ہوتا تو متعلقہ افسر کو اپنے پاس بلا کر اسی وقت وہیں فیصلہ کر دیتا تھا۔ اگر مضافات میں کسی پٹواری، نائب تحصیلدار یا تھانے دار سے کوئی رپورٹ طلب کرنا ضروری ہوتا تو عرضی پر یہ حکم لکھ کر سائل کے حوالے کر دیتا کہ یہ رپورٹ ساتھ لے کر فلاں تاریخ کو دوبارہ حاضر ہو۔ یہ حکم اور اگلی پیشی کی تاریخ میں اپنے رجسٹر میں بھی درج کر لیتا تھا۔ پہلے تو کسی پٹواری یا تھانے دار وغیرہ نے ایسی درخواستوں کو درخور اعتنا نہ سمجھا اور سائلوں کو ڈرا دھمکا کر بھگا دیا۔ جب مقررہ تاریخ پر کوئی سائل رپورٹ حاصل کیے بغیر خالی ہاتھ واپس آتا تو میں اسے اپنی کار میں بٹھا کر دور دراز علاقوں میں متعلقہ تھانوں یا پٹواریوں کے ڈیرے پر جا پہنچتا اور سائل کے کاغذات برآمد کر کے اس کے مسائل پر وہیں کھڑے کھڑے مناسب احکام جاری کر دیتا۔ میرے اس طرز عمل کا چرچا پھیلا تو رفتہ رفتہ محکمہ مال اور پولیس کا عملہ بھی اپنی اپنی جگہ محتاط ہو گیا اور میرے ملاقاتیوں کے کام بڑی حد تک نچلی سطح پر حل ہونا شروع ہو گئے۔ میرا ایک ملاقاتی سفید ریش، بزرگ صفت اور نیک دل انسان تھا۔ اس کی باری آئی تو اس نے اپنا عصا کئی بار زور زور سے میری میز پر مارا اور گرجدار آواز میں کڑک کر بولا، انصاف کی رسی ہاتھ سے مت چھوڑو، یہ بات ہرگز نہ بھولو کہ قیامت بہت قریب ہے اور ہر شخص خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ اس قسم کے خالص تبلیغی ملاقاتی شاد و نادر ہی آتے تھے، ورنہ اکثریت تو ایسے لوگوں کی ہوتی تھی جو کسی محکمانہ کارروائی یا کسی مفسد کی چیرہ دستی یا محض قدرت کی ستم ظریفی کا شکار ہوتے تھے۔ جوں ایسے ملاقاتیوں کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذاتی مسائل میں بھی عجیب و غریب تنوع پیدا ہوتا گیا۔ ایک طوائف کو شکایت تھی کہ اس کی ہمسائی رات کے وقت نیم اوریاں لباس پہنتی ہے اور برسر عام اپنی بے حجابی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کر کے شریفانہ مارکیٹ پر برا اثر ڈالتی ہے۔ ایک ساس اپنی لڑاکا بہو کے خلاف شکایت نامہ لائی۔ ایک مڈل سکول کی استانی کو خطرہ تھا کہ اگر اس نے ایک امیر تاجر کی کند ذہن لڑکی کو اچھے نمبروں سے پاس نہ کیا تو اسے غنڈوں کے ذریعے اغوا کر لیا جائے گا۔ ایک روز ایک بے حد مفلوک الحال بڑھیا آئی، رو رو کر بولی کہ میری چند بیگہ زمین ہے جسے پٹواری نے اپنے کاغذات میں اس کے نام منتقل کرنا ہے، لیکن وہ رشوت لیے بغیر یہ کام کرنے سے انکاری ہے، رشوت دینے کی توفیق نہیں۔ 3-4 برس سے وہ طرح طرح کے دفتروں میں دھکے کھا رہی ہے لیکن کہیں سنوائی نہیں ہوئی۔ اس کی دردناک بپتا سن کر میں نے اسے اپنی کار میں بٹھایا اور جھنگ شہر سے 60-70 میل دور اس کے گاؤں کے پٹواری کو جا پکڑا۔ ڈپٹی کمشنر کو اپنے گاؤں میں یوں اچانک دیکھ کر بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔
پٹواری نے سب کے سامنے قسم کھائی کہ یہ بڑھیا بڑی شر انگیز عورت ہے اور زمین کے انتقال کے بارے میں جھوٹی شکایتیں کرنے کی عادی ہے۔ اپنی قسم کے عملی طور پر تصدیق کرنے کے لیے پٹواری اندر سے ایک جزدان اٹھا کر لایا اور اسے اپنے سر پر رکھ کر کہنے لگا، حضور دیکھیے، میں اس مقدس کتاب کو سر پر رکھ کر قسم کھاتا ہوں۔ گاؤں کے ایک نوجوان نے مسکرا کر کہا، جناب یہ ذرا بستہ کھول کر دیکھ بھی لیں۔ ہم نے بستہ کھولا تو اس میں قرآن شریف کی جلد نہیں بلکہ پٹوار خانے کے رجسٹر بندھے ہوئے تھے۔ میرے حکم پر پٹواری بھاگ کر ایک اور رجسٹر لایا اور سر جھکا کر بڑھیا کی انتقال اراضی کا کام مکمل کر دیا۔ میں نے بڑھیا سے کہا، بی بی لو تمہارا کام ہو گیا، اب خوش رہو۔ بڑھیا کو میری بات کا یقین نہ آیا۔ اپنی تشفی کے لیے اس نے نمبردار سے پوچھا، کیا سچ مچ میرا کام ہو گیا ہے؟ نمبردار نے اس بات کی تصدیق کی تو بڑھیا کی آنکھوں سے بے اختیار خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس کے دوپٹے کے ایک کونے میں کچھ ریزگاری بندھی ہوئی تھی۔ اس نے اسے کھول کر 16 آنے گن کر اپنی مٹھی میں لیے اور اپنی دانست میں دوسروں کی نظر بچا کر چپکے سے میری جیب میں ڈال دیے۔ اس ادائے معصومانہ اور محبوبانہ پر مجھے بھی بے اختیار رونا آ گیا۔ یہ دیکھ کر گاؤں کے کئی دوسرے بڑے بوڑھے بھی آبدیدہ ہو گئے۔ یہ 16 آنے واحد رشوت ہے جو میں نے اپنی ساری ملازمت کے دوران قبول کی۔ اگر مجھے سونے کا ایک پورا پہاڑ بھی مل جاتا تو میری نظر میں ان 16 آنوں کے سامنے اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی۔ میں نے ان آنوں کو ابھی تک خرچ نہیں کیا، کیونکہ میرا گمان ہے کہ یہ ایک ایسا متبرک تحفہ ہے جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے مالا مال کر دیا ہے۔ میرا ایک عجیب ملاقاتی 9 یا 10 سالہ بچہ تھا جو شہر کے ایک دور افتادہ محلے سے مجھے ملنے آیا تھا۔ دفتر کے اجنبی ماحول میں وہ کچھ سہما سہما تھا، لیکن اس نے بڑی صفائی سے کہا کہ میری ماں مر رہی ہے۔ تمہاری ماں کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ میری ماں اپنے گھر میں ہے، اس نے جواب دیا۔ کیا تمہاری ماں بیمار ہے؟ میں نے پوچھا۔ بچے نے اس سوال کا کچھ جواب نہ دیا۔ وہ دیر تک اپنے سامنے کسی خلا میں ٹکٹکی باندھ کر گھورتا رہا اور پھر غصے سے مٹھیاں بھینچ کر بولا، اگر میری ماں مر گئی تو میں سارے شہر کو آگ لگا دوں گا۔ میں نے بچے کو پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور جب کام ختم ہوا تو میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے اپنے گھر لے چلے۔ ایک تنگ و تاریک گلی میں ایک تنگ و تاریک کوٹھڑی تھی۔ کوٹھڑی میں بان کی ایک چارپائی تھی۔ چارپائی پر کچھ ردی کے کاغذ اور چند پھٹے ہوئے کپڑے بچھے ہوئے تھے۔ ان کی سیج پر ایک ادھیڑ عمر کی عورت بے ہوش پڑی تھی۔ اسے ڈبل نمونیا تھا، اس کا کرتا کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ کوٹھڑی میں 2-3 خالی برتن تھے اور در و دیوار پر موت کا سایہ لرز رہا تھا۔ تمہارے گھر میں کوئی اور ہے؟ میں نے بچے سے پوچھا۔ میری دادی ہے، باہر گوبر چن رہی ہے۔ میں بچے کے ساتھ باہر آیا۔ گلی میں ایک گونگی اور بہری عورت تازہ گوبر اٹھا کر ٹوکری میں جمع کر رہی تھی۔ اس کی کمر خمیدہ تھی، چہرے پر افسردہ انگوروں کی طرح جھریوں کے گچھے لٹک رہے تھے۔ گوبر کی ٹوکری میں ڈالنے سے پہلے وہ اسے اپلوں کی صورت میں ڈھال لیتی تھی تاکہ سکھا کر وہ اسے گھر میں ایندھن کے طور پر استعمال کر سکے۔ ایک روز ایک پرائمری اسکول کا استاد رحمت علی آیا۔ وہ چند ماہ بعد ملازمت سے ریٹائر ہونے والا تھا۔ اس کی 3 جوان بیٹیاں تھیں۔ رہنے کے لیے اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ پینشن نہایت معمولی ہوگی۔ اسے یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ ریٹائر ہونے کے بعد وہ کہاں رہے گا، لڑکیوں کی شادی کس طرح ہو سکے گی، کھانے پینے کا خرچ کیسے چلے گا۔ اس نے مجھے سرگوشی میں بتایا کہ پریشانی کے عالم میں وہ کئی ماہ سے تہجد کے بعد رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریادیں کرتا رہا ہے۔ چند روز قبل اسے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھنگ جا کر ڈپٹی کمشنر کو اپنی مشکل بتاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پہلے تو مجھے شک ہوا کہ یہ شخص ایک جھوٹا خواب سنا کر مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے چہرے پر شک اور تذبذب کے آثار دیکھ کر رحمت الہی آبدیدہ ہو گیا اور بولا، جناب میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اگر جھوٹ بولتا تو اللہ کے نام پر بولتا، حضور رسول پاک کے نام پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ اس کی منطق پر میں نے حیرانی کا اظہار کیا تو اس نے فوراً کہا، آپ نے سنا نہیں کہ با خدا دیوانہ و با مصطفیٰ ہوشیار باش؟ یہ سن کر میرا شک پوری طرح رفع تو نہ ہوا، لیکن سوچا کہ اگر یہ شخص غلط بیانی سے بھی کام لے رہا ہے تو ایسی عظیم ہستی کے اسم مبارک کا سہارا لے رہا ہے جن کی لاج رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ چنانچہ میں نے رحمت الہی کو 3 ہفتے کے بعد دوبارہ میرے پاس آنے کے لیے کہا۔ اس دوران میں نے خفیہ طور پر اس کے ذاتی حالات کا کھوج لگایا اور یہ تصدیق ہو گئی کہ وہ اپنے علاقے میں نہایت سچا، پاکیزہ اور پابند صوم و صلات آدمی مشہور ہے، اور اس کے گھریلو حالات بھی وہی تھے جو اس نے بیان کیے تھے۔ اس زمانے میں کچھ عرصے کے لیے صوبائی حکومت نے ڈپٹی کمشنر کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ سرکاری بنجر زمین کے 8 مربع تک ایسے خواہش مندوں کو طویل میعاد پر دیے جا سکتے ہیں جو انہیں آباد کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔
میں نے اپنے مال افسر کو بلا کر کہا کہ وہ کسی مناسب جگہ کراؤن لینڈ کے ایسے 8 مربے تلاش کرے جنہیں جلد از جلد زیر کاشت لانے میں کوئی خاص دشواری پیش نہ آئے۔ غلام عباس مال افسر نے غالباً یہ سمجھا کہ شاید اراضی میں اپنے کسی عزیز کو دینا چاہتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پکی سڑک کے قریب نیم آباد سی زمین ڈھونڈ نکالی اور رحمت الہی کے نام الاٹمنٹ کی ضروری کارروائی کر کے سارے کاغذات میرے حوالے کر دیے۔ دوسری پیشی پر جب رحمت الہی حاضر ہوا تو میں نے یہ نذرانہ اس کی خدمت میں پیش کر کے اسے مال افسر کے حوالے کر دیا کہ قبضہ وغیرہ دلوانے اور باقی ضروریات پوری کرنے میں وہ اس کی پوری مدد کرے۔ تقریباً 9 برس بعد میں صدر ایوب کے ساتھ کراچی میں کام کر رہا تھا کہ ایوان صدر میں میرے نام ایک رجسٹرڈ خط موصول ہوا۔ یہ ماسٹر رحمت الہی کی جانب سے تھا کہ اس زمین پر محنت کر کے اس نے 3 بیٹیوں کی شادی کر دی ہے اور وہ اپنے اپنے گھر میں خوش و خرم آباد ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ حج کا فریضہ بھی ادا کر لیا ہے اور اپنے گزارے اور رہائش کے لیے تھوڑی سی ذاتی زمین خریدنے کے علاوہ ایک کچا سا کوٹھا بھی تعمیر کر لیا ہے۔ ایسی خوشحالی میں اب اسے 8 مربوں کی ضرورت باقی نہیں رہی، چنانچہ اس الاٹمنٹ کے مکمل کاغذات اس خط کے ساتھ واپس ارسال ہیں تاکہ کسی اور حاجت مند کی ضرورت پوری کی جا سکے۔ میں یہ خط پڑھ کر کچھ دیر تک سکتے میں آ گیا۔ میں اسی طرح گمسم بیٹھا تھا کہ صدر ایوب کوئی بات کرنے کے لیے میرے کمرے میں آ گئے۔ کس سوچ میں گم ہو؟ انہوں نے میری حالت بھانپ کر پوچھا۔ میں نے انہیں رحمت الہی کا سارا واقعہ سنایا تو وہ بھی نہایت حیران ہوئے۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر اچانک بولے، تم نے بڑا نیک کام سر انجام دیا ہے۔ میں نواب صاحب کو لاہور ٹیلی فون کر دیتا ہوں کہ وہ یہ اراضی اب تمہارے نام کر دیں۔ میں نے نہایت لجاجت سے گزارش کی کہ میں اس انعام کا مستحق نہیں ہوں۔ یہ سن کر صدر ایوب حیرانی سے بولے، تمہیں زرعی اراضی حاصل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں؟ جی نہیں سر، میں نے التجا کی، اخیر میں فقط 2 گز زمین ہی کام آتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح مل ہی جاتی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ میری یہ بات سن کر صدر کچھ چڑ سے گئے۔ زمین حاصل کرنے کے وہ خود بڑے رسیا تھے۔ ایک روز میری ایک ملاقاتن بشیرہ طوائف تھی۔ وہ بڑے ٹھسے سے دفتر میں داخل ہو کر کرسی پر بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے رنگین لباس سے حنا کے عطر کی باسی باسی خوشبو آ رہی ہے اور اس کی آنکھیں رت جگے اور رونے کی آمیزش سے سوجی ہوئی ہیں۔ میں اس کی تراش خراش کا سرسری سا جائزہ لے کر اپنی آنکھیں نیچی کر لیتا ہوں اور میز پر پڑے ہوئے مستطیل شیشے کی جانب ٹکٹکی لگا کر بیٹھ جاتا ہوں۔ بشیرہ طوائف کھنگار کر گلا صاف کرتی ہے۔ سرکار میری بات سنو۔ اس کی آواز میں ایک بلغمی سا بوجھ اور کھردرا پن ہے۔ کیا بات ہے؟ میری بات سنو سرکار، وہ دوبارہ تھکن آلود آواز سے کہتی ہے۔ سن تو رہا ہوں، کیا بات ہے؟ لیکن بشیرہ مطمئن نہیں ہوتی۔ غالباً اس کا مدعا یہ ہے کہ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بات کروں، لیکن میں بدستور میز پر پڑے ہوئے مستطیل شیشے کی طرف ٹکٹکی باندھے بیٹھا رہتا ہوں۔ اس پر بشیرہ طوائف ایک ہچکی لے کر رونے لگتی ہے۔ میں گھبرا کر اس کی طرف نظر اٹھاتا ہوں اور کسی انجان خوف سے لرز اٹھتا ہوں۔ اس کی بڑی سوجی ہوئی آنکھیں کبوتر کے خون کی طرح سرخ ہیں۔ مجھے رہ رہ کر ڈر لگتا ہے کہ شاید اس کی آنکھوں سے اچانک آنسوؤں کی جگہ خون کے قطرے یا کچے گوشت کے لوتھڑے گرنے لگیں۔ مجھے اپنی جانب متوجہ کر کے بشیرہ طوائف دوپٹے کے آنچل سے آنسو خشک کرتی ہے اور اس کے ہونٹوں پر اس کی پیشہ ورانہ مسکراہٹ اثر نو نمودار ہو جاتی ہے۔ یہ مسکراہٹ ایک میکانکی عمل ہے، اس میں ہونٹوں کے پھیلاؤ کے علاوہ اور کوئی جذبہ نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ سرکار، میرے گھر پر کل رات میونسپلٹی والوں نے چھاپا مارا ہے۔ وہ اپنی شکایت شروع کرتی ہے۔ کوئی وجہ ہوگی، کوئی وجہ ہوتی تو میں کبھی شکایت نہ کرتی، وہ خود اعتمادی سے کہتی ہے۔ مجھے ناحق دکھ کیا جاتا ہے۔ میں 12 برس سے اسی جگہ بیٹھتی ہوں، اپنی محنت سے روٹی کماتی ہوں۔ منڈی کا داروغہ، کمیٹی کا انسپیکٹر اور شہر والے لوکل سب مجھ سے خوش ہیں، لیکن پانی پت کے پناہ گیر جو اب میرے محلے میں آ کر آباد ہوئے ہر روز میرے خلاف عرضیاں دیتے رہتے ہیں کہ مجھے اس مکان سے نکال دیا جائے تاکہ ان کی بہو بیٹیوں پر خراب اثر نہ پڑے۔ اور مکان کس کا ہے؟ میں بات کاٹ کر پوچھتا ہوں۔ میرا ہے سرکار، لالا شنکر داس نے میری نعت اتروائی پر میرے نام کروایا تھا۔ بشیرہ نے اپنی پٹاری سے لالا شنکر داس کے کاغذات نکال کر میز پر رکھ دیے۔ بحالیات کے محکمے سے بھی اجازت لی ہے یا نہیں؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، کنفرم ہے۔ اس نے محکمہ بحالیات کے کاغذات بھی میز پر دے مارے۔ کہنے لگی کہ سرکار، میں نے پیسہ جوڑ کر حج کے لیے رقم جمع کی ہے۔ کراچی سے حج کا قرہ بھی میرے نام آ گیا ہے۔ اب اگر میں حج پر چلی گئی تو پانی پت والے کمیٹی سے مل کر میرے مکان پر قبضہ کر لیں گے۔ حاضری کا بلاوا تو آ گیا ہے، اگر نہ گئی تو اس کا عذاب کون بھگتے گا؟ آخر میں نے بھی تو قوم کی بہت خدمت کی ہے۔ کیا خدمت کی ہے؟ میں نے کسی قدر طنزیہ لہجے میں پوچھا۔
وہ اپنے تھیلے سے آزاد کشمیر فنڈ، قائد اعظم ریلیف فنڈ، قائد اعظم میموریل فنڈ، بیوہ گھر اور یتیم خانوں میں دیے گئے چندوں کی رسیدیں نکال کر میز پر ڈھیر لگا دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر میں ایک عجیب مخمصے میں گرفتار ہو جاتا ہوں۔ یہ پیشہ ور بدنام عورت ماہی بے آب کی طرح حج پر جانے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ اللہ اور رسول کا کوئی قانون اسے اس عظیم سعادت کی نعمت سے محروم نہیں کرتا، لیکن جھنگ مگھیانہ میونسپلٹی کا قانون اس کا مکان چھین سکتا ہے۔ اگر اس کا مکان چھن گیا تو وہ حج پر جانے سے رہ جائے گی۔ اگر 10 نمازی اور متقی حج پر نہ جا سکیں تو شاید جنت کی آبادی میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی، لیکن اگر یہ طوائف حج پر جا کر توبہ کرنے سے رہ گئی تو دوزخ کے شعلے کس کے لیے سرد پڑیں گے؟ میں اٹھ کر دوسرے کمرے میں جاتا ہوں اور آغا شجاعت علی صاحب ایس پی کو ٹیلی فون پر یہ حالات سناتا ہوں۔ آغا صاحب بڑے با اخلاق، شائستہ اور نیک خو پولیس افسر ہیں۔ وہ اپنی نرم آواز میں بڑے جذبے سے کہتے ہیں، میں اس قبضے سے واقف ہوں، آپ اسے ضرور حج پر جانے دیں، اس کا مکان کوئی نہیں چھین سکتا، اس کی غیر حاضری میں پولیس اس کے مکان کی حفاظت کرے گی۔ واپس آ کر میں بشیرہ سے کہتا ہوں، تم ضرور حج پر روانہ ہو جاؤ، تمہارے مکان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، تمہاری واپسی تک پولیس اس کی حفاظت کرے گی۔ خدا سرکار کو سلامت رکھے۔ وہ خوشی سے اچھل کر کھڑی ہو جاتی ہے اور جلدی جلدی آزاد کشمیر فنڈ، قائد اعظم ریلیف فنڈ، قائد اعظم میموریل فنڈ، بیوہ گھر اور یتیم خانوں کی چندوں کی رسیدیں سمیٹ کر اپنی جھولی میں ڈال لیتی ہے۔ اندر ہی اندر میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس سے کہوں کہ جب تم حرمین شریفین کی زیارت کرو تو میرے لیے بھی دعا کے 2 لفظ بول دینا، لیکن ڈپٹی کمشنر کا شدید احساس کمتری مجھے یہ کہنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ بشیرہ محض ایک طوائف ہے۔ یوں بھی محمد صدیق اردلی دیر سے دفتر کے دروازے پر منڈلا رہا ہے اور میرا اس قدر وقت ضائع کرنے پر بشیرہ کو بڑی سنگدلی سے گھور رہا ہے۔ کچھ عجب نہیں کہ جب وہ میرے دفتر سے باہر نکلے تو محمد صدیق اپنی خالص گڑگانوی زبان میں اسے 2-4 گالیاں بھی سنا دے۔ ایک روز ایک ملاقاتی آیا جس کا نام عبداللہ تھا۔ آتے ہی اس نے زور سے السلام علیکم کہا اور بولا، کسی نے بتایا کہ آپ بھی جموں کے رہنے والے ہیں؟ میرا بھی وہیں بسیرا تھا، بس یوں ہی جی چاہا کہ اپنے شہر والے کے درشن کر رہا ہوں اور کوئی کام نہیں۔ میں نے اسے تپاک سے اپنے پاس بٹھا لیا اور کرید کرید کر اس کا حال احوال پوچھتا رہا، جسے سن کر میں سر سے پاؤں تک لرز گیا۔ جموں میں عبداللہ کی کوئی دکان تو نہ تھی، لیکن وہ اپنے گھر پر ہی رنگریزی کا کام کر کے گزر اوقات کیا کرتا تھا۔ بیوی 3 بیٹیاں چھوڑ کر فوت ہو چکی تھی، 9 برس کی زہرا، 12 برس کی عطیہ اور 16 برس کی رشیدہ۔ اکتوبر 1947 میں جب مہاراجہ ہری سنگھ نے اپنی ذاتی نگرانی میں جموں کے مسلمانوں کا قلع قمع کرنے کا پروگرام بنایا تو مسلمان خاندانوں کو پولیس لائن میں جمع کر کے اس بہانے بسوں اور ٹرکوں میں سوار کرا دیا جاتا تھا کہ انہیں پاکستان میں سیالکوٹ کے بارڈر تک پہنچا دیا جائے گا۔ راستے میں راشٹریہ سیوک سنگھ کے ڈوگرا اور سکھ درندے بسوں کو روک لیتے تھے، جوان لڑکیوں کو اغوا کر لیا جاتا تھا، جوان مردوں کو چن چن کر تہہ تیغ کر دیا جاتا تھا اور بچے کچے بچوں اور بوڑھوں کو پاکستان روانہ کر دیا جاتا تھا۔ جب یہ خبریں جموں شہر میں پھیلنا شروع ہوئیں تو عبداللہ پریشان ہو کر پاگل سا ہو گیا۔ اس کی زہرا، عطیہ اور رشیدہ پر بھی جوانی کے تازہ تازہ پھول کھل رہے تھے۔ عبداللہ کو یقین تھا کہ اگر وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر کسی قافلے میں روانہ ہوا تو راستے میں اس کی تینوں بیٹیاں درندہ صفت ڈوگرا جتھوں کے ہتھے چڑھ جائیں گی۔ اپنے جگر گوشوں کو اس افتاد سے محفوظ رکھنے کے لیے عبداللہ نے اپنے دل میں ایک پختہ منصوبہ تیار کر لیا۔ نہا دھو کر مسجد میں کچھ نفل پڑھے، قصاب کی دکان سے ایک تیز دھار چھری مانگ لایا اور گھر آ کر تینوں بیٹیوں کو عصمت کی حفاظت اور سنت ابراہیمی کے فضائل پر بڑا موقر واز دیا۔ زہرا اور عطیہ کم عمر تھیں اور گڑیا گڑیا کھیلنے کی حد سے آگے نہ بڑھی تھیں۔ وہ دونوں اپنے باپ کی باتوں میں آ گئیں۔ دلہنوں کی طرح سج دھج کر انہوں نے 2 نفل پڑھے اور پھر ہنسی خوشی دروازے کی دہلیز پر سر ٹکا کر لیٹ گئیں۔ عبداللہ نے آنکھیں بند کیے بغیر اپنی چھری چلائی اور باری باری دونوں کا سر تن سے جدا کر دیا۔ عجیب اتفاق تھا کہ اس روز آسمان کے فرشتے بھی اس قربانی کے لیے 2 دمبے لانے سے چوک گئے۔ چنانچہ دہلیز پر زہرا اور عطیہ کی گردنیں کٹی پڑی تھی، کچے فرش پر گرم گرم خون کی دھاریں بہہ بہہ کر بیل بوٹے کاٹ رہی۔ کمرے کی فضا میں بھی ایک سوندھی سوندھی سی خوشبو رچی ہوئی تھی اور اب عبداللہ اپنے ہاتھ میں خون آشام چھری تھامے رشیدہ کو بلا رہا تھا، لیکن رشیدہ اس کے قدموں میں گری کپ کپا رہی تھی، تھر تھرا رہی تھی، گڑ گڑا رہی۔ اگر وہ پڑھی لکھی ہوتی تو بڑی آسانی سے اپنے باپ کو للکار سکتی تھی کہ میں کوئی پیغمبر زادی نہیں، نہ ہی تم کوئی پیغمبر ہو، کیونکہ ہمارا دین تو صدیوں پہلے کامل ہو چکا ہے۔
फिर तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी है कि खामखा मेरी गर्दन काट कर अधूरी सुन्नतें पूरी करो। लेकिन रशीदा अनजान थी, कम अक्ल थी और फसाहत व बलागत की ऐसी तशबीहात और तलमीहात इस्तेमाल करने से कासिर थी। वो महज अब्दुल्ला के कदमों पर सर रखे बिलक बिलक कर रो रही थी। अब्बा, आपा, आपा। रशीदा की गिड़गिड़ाहट पर अब्दुल्ला के पांव भी डगमगा गए। उसने छुरी हाथ से फेंक दी। बहरूपियों की तरह उसने रशीदा को एक बदसूरत सी बुढ़िया के रूप में ढाला और कलमे का विर्द करता हुआ उसे साथ लेकर ट्रक पर बैठ गया। जब ट्रक वाले ने काफिले को स्वेचतगढ़ लाकर उतारा और वो लोहे का फाटक उबूर करके पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हो गए, तो यकायक अब्दुल्ला को जहरा और अतिया की याद आई, जिनके सर जम्मू में दरवाजे की दहलीज पर कटे पड़े थे और जो फटी फटी मुंजमद आंखों से छत की तरफ देखती देखती दम तोड़ गई थी। वो कमर थाम कर सड़क किनारे बैठ गया और रशीदा को गले से लगाए देर तक धाड़े मार मार कर रोता रहा। सियालकोट के मुहाजिर कैंप में आकर रफ्ता रफ्ता रशीदा की जुल्फें फिर लहराने लगी। उसकी सुरमगी आंखों में फिर वही पुरानी चमक जगमगाने लगी। लेकिन होले होले अब्दुल्ला ने महसूस किया कि इस चमक में जो शबनम की सी ताजगी और सितारों की सी पाकीज़गी झलका करती थी, वो मांद पड़ रही है। और एक दिन उसने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि नामूसे मिल्लत के जिन अनमोल आबगीनों को वो डोगरों और सिखों के नरगे से बचा कर लाया था, वो खुदा की ममलकत में सरे बाजार बिक रहे हैं। आधी आधी रात गए जब रशीदा कैंप में वापस आती तो उसका दामन फलों, मिठाइयों, रंग बिरंग कपड़ों, पाउडर और क्रीम वगैरह के खूबसूरत पैकेटों से भरा होता था। अब्दुल्ला गजबनाक होकर उसे मारता पीटता और रशीदा को पछाड़ कर उसका गला घोंटने की कोशिश करता। जब रशीदा का सांस उखड़ने लगता और उसकी आंखें उभर कर बाहर निकलती, तो उसे अचानक जम्मू की वो खून आलूद दहलीज याद आ जाती, जिस पर वो जहरा और अतिया की बेनूर आंखों को छत की जानिब घूरते छोड़ आया। अब्दुल्ला के हाथ राशा खाकर लरज उठते। उसका सर लट्टू की तरह उसकी गर्दन पर घूमने लगता और वो रशीदा को छोड़कर कैंप के दूसरे किनारे पर बैठा सारी रात रोता रहता। एक रोज रशीदा ने तरस खाकर खुद ही अपने बाप को रोज रोज की अजियत से निजात दी। उसने कैंप छोड़ दिया और रातों रात किसी के साथ फरार होकर न जाने कहां गायब हो गई। अब्दुल्ला भी कैंप छोड़कर पहले गुजरात, फिर लायलपुर और उसके बाद झंग आ गया। झंग में उसने पहली रेडी का इंतजाम किया और दूसरों की देखा देखी रेल बाजार में सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया। लेकिन तिजारती बोर्ड ने पे दर पे रेजोल्यूशन पास करके उनका नाक में दम कर दिया, क्योंकि रेल बाजारों में रेडियों की भरमार से बड़ी दुकानों के बिजनेस में खलल पड़ता था। सख्त जान रेडी वाले तो तिजारती बोर्ड की करारदादों, कमेटी वालों की धौंस और पुलिस के दबाव के बावजूद वहीं जमे रहे, लेकिन सहमा हुआ अब्दुल्ला शहीद रोड पर उठाया, जहां कौम का गम गलत करने के लिए मस्जिद, सिनेमा और रेडियो और ग्रामोफोन दिन रात मुसलसल मसरूफे अमल रहते थे। एक रोज मैं अब्दुल्ला से मिलने शहीद रोड गया। उसकी रेडी पर बासी सब्जियों का ढेर लगा पड़ा था। अब्दुल्ला ने बताया कि 2 रोज से कारोबार मंदा है और उसकी रेडी की सब्जियां पड़ी पड़ी गल सड़ रही हैं। मैंने हातिम ताई की कब्र पर लात मारकर रेडी की सारी सब्जियां तुलवाकर कार में रखवा ली। पैसे अदा करने के बाद वहां से रवाना होने लगा तो सड़क के दूसरे किनारे जमीन पर बैठे हुए एक मोची ने हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। मैं उसके पास गया तो वो दूसरों के टूटे हुए जूते गांठने में मुनहमिक था। मेरी जानिब नजर उठाए बगैर वो बुड़बुड़ाया, खूब बचावे साले, ठहरी थी कि यूं ही गुजर जाते तो साले को कोड़ी करके इसी रेडी में बिठा दिया जाए। उसके बाद मैं मुताद्दिद बार इस पुरअसरार मोची से बातें करने उसके अड्डे पर गया, लेकिन उसने फिर कभी कोई लिफ्ट न दी।